अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 47। अल्लाह ताला बनी इसराइल वालों को अपने इनामात याद करवा रहे हैं। फरमाया या बनी इसराइल, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की हैं। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुमको फजीलत दी है तमाम जहानों पर। जो अल्लाह की नेमतों को भूल जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। फिर किसी टाइम भी अल्लाह ताला ये नेमत हमसे छीन सकता है, जितने भी इनामात अल्लाह के अपने बंदों पर हैं। तो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए थे वो मैंने बताया आपको पहले कि उनको फ़िरौन से नजात दिलाई, मनसलवा उतारा, दीगर सारे अल्लाह ताला के इनाम है बनी इसराइल पर। आगे अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू यौमन, डर जाओ उस दिन से, ला तज्जी, नहीं काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी। ये देखें अल्लाह ताला का खिताब है अपने बंदों को कि उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा, और किसी जान से सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। ये अरबी ज़ुबान जो है ना, ये उर्दू के करीब करीब है, ठीक है। ला युक़बल, नहीं कबूल की जाएगी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कबूल, अरबी में भी यही है कबूल। शफ़ाअतुन, सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और नहीं लिया जाएगा किसी जान से अदलुन, बदला, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अब अदल का क्या मतलब है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो फिर ये रब से आरज़ू करेगा कि साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्द जमीया सुम्मा युनजी, ये कहेगा अल्लाह ये मेरी बीवी है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटे हैं, इनको जहन्नम में डाल दे और इनके बदले में मुझे जन्नत दे दे। फिर कहेगा व मन फिल अर्द जमीया, जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ ले ले, सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन अल्लाह उसके बदले में मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन कोई अदल बदल नहीं होगा, ठीक है। वही इधर अल्लाह फरमा रहे हैं ला युख़ज़ु मिन्हा अदल, कि किसी बंदे से कोई अदल नहीं लिया जाएगा। उस दिन कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा कहे कि मैं सोना दे देता हूँ या पैसे दे देता हूँ या कुछ प्रॉपर्टी दे देता हूँ और मुझे अल्लाह जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा कोई काम नहीं होगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। कौन? गुनाहगार जो दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते थे। तो मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत है जो सच और हक है, जिसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तैयारी भी इसके मुताबिक ही करनी चाहिए आखिरत की। जैसे इस आयत को समझने के लिए सूरतुन निसा आयत नंबर 123 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं मन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जिसने बुरे अमाल किए बुरे अमाल का उसको बदला दिया जाएगा। तो बुरे अमाल का बदला अच्छा होता है? नहीं,
برے اعمال کا برا بدلہ ہے۔ دنیا کا قانون دیکھ لیں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، یہ برا عمل ہے نا، تو کیا اس کو حکومت یا پولیس اس کے بدلے میں کوئی اچھا بدلہ دیتی ہے؟ نہیں، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برائی کی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ولا یجد اور نہیں پائیں گے گناہگاروں کو نہیں ملے گا من دون اللہ اللہ کے سوا ولیا کوئی ولی، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی جس نے گناہ کیے ہوں گے نا، جو برا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ مالک یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دن کا مکمل اختیار، مکمل کنٹرول وہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے، اس کے اوپر دفعہ لگی تو کوئی سفارشی آیا یا کوئی بڑا آیا، اس نے اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو پھر وہ جو پولیس ہوتی ہے یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کوئی بھی ہے، قانون ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے چونکہ اس سے بڑا آ گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی پیسہ آ گیا، کوئی رشوت آ گئی، کوئی بھی آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ اس دن میں اکیلا جو چاہوں گا وہ ہوگا، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں دوزخ دے دیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہی دیا جائے گا۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہے۔ اور سورۃ الشورى آیت نمبر 46 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تشریح، وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم، وما کانا اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، من اولیاء اولیاء میں سے کوئی بھی، ینصرونہم جو ان کی مدد کریں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر لو، کہیں دنیا میں رہ کر برے اعمال اس وجہ سے نہ کرتے رہنا کہ قیامت کے دن ہم چھوٹ جائیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، جو برا ہے اس کو برا ہی بدلہ ملے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ تو اللہ نے تاکید کی ہے نا کہ اللہ سے ڈرو۔ آگے آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو بنی اسرائیل والو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب دیتے تھے۔ کیسے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون اور آل فرعون، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی وہ بیٹوں کو، بچوں کو ذبح کر دیتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اپنی نکرانیاں بنا لیتا، ٹھیک ہے، اور ان کو استعمال کرتے اور بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بنی اسرائیل کے جتنے بھی تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں فرعون سے نجات دے دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2004 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس دن نجات دی تھی نا، اس سے اگلی آیت کا پہلے ترجمہ اور پھر یہ حدیث کی سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ سمندر کے اوپر کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر 2 ٹکڑے ہوا، اس کا پانی تھم گیا اور یہ اس سے گزر رہے ہیں۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ غرق ہو گئے۔ اب اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے؟
لیکن وہ اتنے بدبخت تھے، جب اللہ نے ان کو سمندر سے آگے پار کیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، تو ان کا جانا ہی تھا، انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ لیں یہ کتنے برے تھے کہ اتنی اللہ کی نشانیاں، اتنے احسانات کے باوجود پھر بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے جب سمندر کو پھاڑا تھا اور ان کو غرق کیا تھا، وہ کون سا دن تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تو رسول میں تشریف لائے ہجرت کر کے تو یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ یہ کیا، تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ۔ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بڑا معزز دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں تم سے، میرا تعلق ان سے زیادہ ہے، میرا رشتہ زیادہ قربت کا ہے تم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصامہ وامر بصیامہ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم کا اور اپنی امت کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ 10 محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر احسان کرتا ہوں، جو میرے احسان کو یاد رکھتے ہیں اور میرا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، کچھ بھی نہ دیکھیں، صرف ہم اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں نا، تو یہ ہمارے اعضاء کچھ بھی نہ ہو، صرف آنکھ ہی دیکھ لیں، آپ ایک آنکھ ہی دیکھ لیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے کس قدر محروم ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔